अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर रज़ा और आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही ख़ुसूसी प्रोग्राम। 7 फरवरी है आज और आज एक बहुत बड़े उर्दू के शायर की बरसी है। उर्दू का शायर जो है वो कहना उन्हें कुछ मुनासिब नहीं है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़ुबानों में शायरी की है और हर उम्र के लोगों के लिए शायरी की है। मिसाल के तौर पर अगर बचपन में आपने टोट बटोट की नज़में सुनी होंगी, अगर आप जवान हैं और कुछ मोहब्बत में कहीं गिरफ़्तार रहे हैं तो आपने गालिब की एक गज़ल जो पंजाबी में ट्रांसलेट की थी वो लाजमी सुनी होगी, मेरे शौक़ दा नहीं एतबार तैनू। और अगर आपको वतन से मोहब्बत है, देश परस्ती है तो फिर ए पुत्र हटाते नहीं रखते। हम बात कर रहे हैं सूफ़ी तबस्सुम की, जो उर्दू के एक बड़े शायर हैं और फ़ारसी के भी शायर हैं, और उन पर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है डॉक्टर अरशद महमूद नशाद साहब को। वेलकम सर। और नशाद साहब का तारुफ़ जो है वो हम क्या करवाएं। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू शायरी के अंदर, उर्दू नसर निगारी के अंदर और ख़ास तौर पर उर्दू तनकीद के अंदर। और आज हमने इन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी है सूफ़ी तबस्सुम पर बात करने के लिए। और ये हम आपको बताते चलें कि ये सूफ़ी तबस्सुम पे जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ये हमारे जो उर्दू लिटरेचर के तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ा मुफीद रहेगा, और इसके साथ साथ जो जनरल ऑडियंस है वो भी सूफ़ी तबस्सुम के बारे में कुछ नए गोशे दरियाफ़्त करेगी। तो सर, सूफ़ी साहब का तारुफ़, उनकी बहुत सी शख्सियत के पहलू हैं। बच्चों की शायरी है, फिर पंजाबी शायरी है, फिर ट्रांसलेशन है, फिर जो उनकी खिदमात है रेडियो पाकिस्तान में, जो 65 की वॉर पे उन्होंने कौमी तराने जो थे और जंगी तराने जो थे वो लिखे। तो उनके कुछ हालात ज़िंदगी के बारे में हमारे तलबा को और लोगों को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सूफ़ी साहब, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम उर्दू अदबियात की एक मायानाज शख्सियत, जैसे अभी आप फरमा रहे हैं कि उनकी पहचान के मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं, उनकी पहचान के मुख्तलिफ़ हवाले हैं। वो एक बुलंद पाया सुखनवर भी हैं और सुखन शनास भी। और मैं ये समझता हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरी ये राय है कि 20वीं सदी के जिन अकाबिर को शेर फहमी का बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मलिका अता किया था, उसमें सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का नाम नामी शामिल है। वो एक शायर और एक नसर निगार के साथ एक बहुत बड़े मुतरजम भी हैं। उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो के फ़ारसी कलाम को उर्दू के कालब में, मंजूम कालब में ढाला। उन्होंने हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम का बहुत सारा हिस्सा किया, उर्दू में मुंतकिल किया। इसके अलावा गालिब की और मुख्तलिफ़ मशाहिर की मंजूमात को और तख्लीक़ात को और नसरी बाज़ किताबों को भी उन्होंने यानी मुंतकिल किया। ये यानी तर्जुमा करना बहुत मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पर नज़्म के कालब में उसको ढालना। सूफ़ी साहब का बुनियादी जो ताल्लुक़ है वो एक कश्मीरी घराने से उनका ताल्लुक़ था, और वो अमृतसर में उनका जन्म हुआ 1899 में। और उनके जो ख़ानदान के अफराद थे वो मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता रहे, और उनके दादा नान भाई थे, और इसी इफ्तिखार के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और इब्तदा में सूफ़ी साहब ने असगर सहबाई के नाम से अपना कलमी सफ़र जो है वो शुरू किया। लेकिन वो हकीम तुगराई, फ़िरोज़ुद्दीन तुगराई जो थे वो उनके उस्ताद थे, और उनकी जो तबीयत की शगुफ्तगी थी, उनके जो मिजाज की दिलकशी और चाशनी थी, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये तखल्लुस तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। तो उन्होंने तबस्सुम का जो तखल्लुस था वो उन्हें अता किया, और फिर वही उनकी पहचान बन गया। सूफ़ी साहब ने, जैसे आपने फरमाया कि बच्चों के लिए भी बहुत शानदार नज़्में। अच्छा अलीजा, इस पे हम आते हैं। पहले तो कुछ ये अर्ज़ कीजिए कि वो जो दौर है ख़ास तौर पे लाहौर का, और लाहौर का जो इल्मी अदबी माहौल है, ख़ुद इकबाल वहाँ पे हैं, और उससे पहले अंजुमन उर्दू लाहौर जो है उसके मुशायरे हो रहे हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है अंजुमन हमायत इस्लाम के बहुत बड़े बड़े मुशायरे हो रहे हैं, और बड़े बड़े उस दौर का जो नाबगा हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सूफ़ी साहब भी एक बहुत बड़ी दरसगाह में उस्ताद रहे, तो वो क्या माहौल है जहाँ सूफ़ी साहब
کے آگے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب فیض جیسا آدمی صوفی صاحب کا وہ شاگرد تھا، اس ماحول پر تھوڑا سا. جی میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں جب صوفی صاحب جب لاہور تشریف لائے امرتسر سے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، تو اس وقت لاہور یعنی علمی اور ادبی، سیاسی اور سماجی ہر اعتبار سے بہت متحرک اور بہت فعال وہ ایک شہر تھا، اور صحیح معنوں میں مرکز تھا. ارد گرد سے مختلف قصبوں، دیہات سے، گاؤں سے، شہروں سے لوگ کھنچے چلے آئے تھے. صحافت میں بہت عروج تھا، بہت سارے اخبارات نکل رہے تھے، اور آزادی کی جو لہریں چل رہی تھیں اس نے بہت سارے اکابر کو وہاں پر جمع کر دیا تھا. پھر یہ یعنی ہلچل کا وہ زمانہ، پھر نئی ادبی اور نئی جو علمی تحریکیں تھیں ان کے اثرات بہت زیادہ اس عہد پر، اس عرصے میں لاہور کے مختلف حلقوں کو جو متاثر کر رہے تھے. تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم صوفی تبسم صاحب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہر محفل کا حصہ ہیں، یعنی وہ کریم ہیں جو ہر طرح کے مزاجوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اس دور میں جو لاہور کے بہت چنیدہ لکھنے والے تھے، جن میں ایم ڈی تاثیر ہیں، جن میں سید عابد علی عابد ہیں، جس میں امتیاز علی تاج ہیں، جس میں پطرس بخاری ہیں، اور نیازمندان لاہور کا پورا حلقہ، اس کی روح رواں آپ کہہ لیں صوفی صاحب ہیں. اور یہ جو حلقہ ارباب ذوق، یا اس سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین، جو ان میں وہ فعالیت کے ساتھ شریک ہوئے. اقبال کی ابھی آپ نے بات کی، اقبال خود ایک مرکز تھے، اور علمی اور ادبی یعنی شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ تھیں. ایک فضا تھی. مجموعی طور پر وہ دور بہت درخشاں دور تھا، اور اس میں ایسے اکابر جمع تھے جنہوں نے زندگی اور اس کے مسائل کو، سیاست اور اس کے مختلف رویوں کو اور تحریک کی شکل میں وہ پیش کیا. تو صوفی صاحب یعنی ان ساری تحریکوں کا، ان سارے یعنی اس ساری علمی فضا کا ایک بہت توانا حوالہ ہیں، ایک بہت مؤثر شخصیت ہے. اچھا، ان کے بہت سارے حوالے ہیں، جس بچوں کی نظمیں ہیں، پھر ان کی اردو شاعری ہے، تراجم ہیں. آپ خود شاعر ہیں، اور آپ نے بابا فرید کے اشلوک جو ہیں وہ پنجابی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں، اور وہ ان کی جو شعری خصوصیت ہے جو بابا فرید کی ہے، وہ آپ نے کہیں بھی متاثر نہیں ہونے دی. تو یہ کس قدر مشکل کام ہے، خاص طور پر شاعری کو ایک زبان سے دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنا، اور اس میں وہی ترنم موجود رہے، اس کی بحریں جو ہیں وہ وہی رہیں. اور صوفی صاحب نے یہ کام کس خوش اسلوبی سے کیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. جی، جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہمر رنگ ہے. وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں، اور شعر فہمی کا ملکہ اس پر مستضاد ہے. اب جن چیزوں کو انہوں نے ترجمہ کیا، جن ادب پاروں کو، وہ بہت مشاہیر کے ادب پارے ہیں. اور ظاہر ہے حضرت امیر خسرو کا کلام ہے تو وہ جس سطح کا کلام ہے اور جس طرح کا ان کا اسلوب اور ان کی فکر ہے، اگر وہ ترجمہ اس معیار کے مطابق نہ ہو، وہ فکر کی ترسیل میں پوری طرح کامگار نہ ہو، یا وہ جو لہجہ ہوتا ہے کسی شاعر کا، یا اس کا وہ جو تجمل ہے شعری، وہ اگر پوری طرح سے اس میں نہ ٹھلے تو یقینی طور پر یہ مترجم کی ناکامی ہوگی. صوفی صاحب نے جو تراجم کیے ہیں ان میں وہ جلال و شکوہ کی پوری فضا اور جو شاعر کا لہجہ ہے، اس کی فکر کی مناسب ترین جو شکل بن سکتی تھی اس کو ڈالا، اور اس لہجے کو بھی انہوں نے برقرار رکھا. اقبال کے بہت ساری چیزیں انہوں نے ترجمہ کی. غالب کے کلام کے اندر جو ایک خاص نشاتیہ رنگ ہے اور ایک خاص طرح کی جو غنائی کیفیت ہے، اس کو انہوں نے پوری طرح سے متشکل کیا اپنے ترجمے میں. یہی صورت ان کے باقی تراجم کی بھی ہے.
وہ چونکہ اصل بات یہ کہ وہ نغمے کا بھی پورا وقوف رکھتے تھے، اور مشرق و مغرب کی مختلف جو ادبی سرگرمیاں اور مزاج اور اسالیب ہیں ان کے بھی وہ عارف تھے، اور فارسی کا جتنا کھرا ذوق اور جتنا اعلیٰ معیار کا ذوق ان کے پاس تھا وہ بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے فارسی سے زیادہ تراجم کیے تو فارسی کا اردو پر ایک خاص طرح کا اثر بھی ہے، اور دونوں زبانوں میں جو قربت ہے، جو دونوں زبانوں میں سانجھ ہے، اس سانجھ نے بھی صوفی صاحب کے ان تراجم کی قدر و وقت میں اضافہ کیا ہے، اور ان کے جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں ترجمے کے حوالے سے، یعنی وہ ایک یعنی آؤٹ کلاس آپ مترجم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو شعر کی کن تک پہنچتے ہیں، فکر کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، اور پھر دونوں زبانوں پر چونکہ ماہرانہ اور ایک قدرت ان کو حاصل ہے، اس لیے وہ اس کو لباس ترجموں میں جب ڈھالتے ہیں تو اجنبیت کی وہ فضا کہیں ظاہر نہیں ہوتی، اور ترجمہ جو ہے وہ تخلیق کا ایک نعم البدل بن کر سامنے آتا ہے۔ اب یہ ان کی اگر ہم شاعری دیکھیں تو وہ انہوں نے نظم بھی کہی، غزل بھی کہی، کتاب بھی کہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے گیت نگاری بھی کی۔ تو کس صنف میں وہ زیادہ بہتر رہے؟ مطلب یہ ہم کوئی ایک حتمی فیصلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک تجزیہ تو ہم دے سکتے ہیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اصل میں بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ غزل کی سرشاری ان کی فطرت کا حصہ ہے، اور وہ اس کا اظہار ان کے باقی نظمیہ عناصر میں بھی ہے۔ رباعیات انہوں نے لکھی تو وہ صرف چونکہ اس دور کا چلن تھا کہ مختلف اصناف میں لکھا جائے، تو رباعیات کوئی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہیں، ان کے قطعات بہت تھوڑے سے ہیں، ان کی نظمیں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ فارسی میں غزل انہوں نے کہی، اور اردو میں غزل انہوں نے کہی، پنجابی میں انہوں نے مختلف طرح کے تجربے کیے، لیکن غزل جو ہے وہ ان کی شناخت ہے، اور اسی میں یعنی ان کا جو شاعرانہ مقام و مرتبہ ہے، اگر اس کا جب ہم تعین کرتے ہیں تو اس کا ایک غالب حصہ غزل ہی سے وابستہ ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ابھی تک غزل کا وہ وقار اور معیار باقی تھا، اور اردو شاعری ہو یا فارسی، اس میں غزل سے مراد یعنی مشرقی ادبیات میں اس صنف کو اتنا وقار حاصل تھا کہ شاعری سے مراد غزل ہی لی جاتی تھی۔ تو صوفی صاحب کی تربیت جن اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوئی، وہ چونکہ خود غزل کے شاعر تھے، اور وہ غزل کا ماحول تھا، اور غزل لکھنے والے دائیں بائیں موجود تھے، تو صوفی صاحب نے بھی اپنا غزل میں جو ہے اظہار خیال کیا، اور اپنے جذب و احساس کی دنیا کو غزل کے پیکر میں ڈھالا، اور یہی ان کا یعنی سب سے توانا شعری جو اظہار ہے وہ غزل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ عرض کیجئے کہ سب سے مشکل کسی بھی ادیب سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے مشکل ادب کون سا ہے، تو بلا جھجک یہ کہتا ہے کہ بچوں کا ادب تخلیق کرنا جو ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ اور صوفی صاحب کا جو بچوں کا ادب ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک، یعنی اب جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا، اب جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ٹوٹ بٹوٹ تو ایک شاہکار ہے ان کا، اس کے علاوہ بھی ان کی شاعری ہے۔ تو کیا صوفی صاحب کا جو بچوں کا ادب انہوں نے شاعری جو کی اور ادب تخلیق کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں صوفی صاحب نے کمال یہ ہے ان کا کہ انہوں نے بچوں کی نفسیات کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھا، اور اس کے مطابق انہوں نے ادب تخلیق کی، یعنی وہ بچوں کے ذہنوں پر ایک بوجھ یا ایک بار گراں جو ہے وہ نہیں لادتے، نہایت شگفتگی کے ساتھ ان کی عمر کے اور ان کے مزاج کے اور ان کے جو میلانات ہوتے ہیں ان کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے انہوں نے شاعری کی ہے، اور جو بہت ابتدائی سطح کی ان کی جو بچوں کے لیے نظمیں ہیں، ان میں بھی وہ یعنی نغمے کی پوری صورت گری اور ارد گرد کی ماحول سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں جن میں دلچسپی کا عنصر موجود ہے، وہ ان کی نظموں میں وہ چوں 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا،
آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بنیادی رائمز میں وہ شامل ہے. جب بچہ ابھی پورا اظہار نہیں کر پا رہا، جب ابھی اس کے پاس کوئی زبان پوری طرح سے موجود نہیں ہے، ابھی وہ خود گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یعنی ابتدائی مرحلوں میں، تو اس طرح کی نظموں میں اس کی دلچسپی یعنی وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد ہونے والے مختلف جو واقعات ہیں یا اپنے ارد گرد ہونے والی جو مختلف صورتیں ہیں، مناظر ہیں، ان سے وہ پوری طرح یعنی مانوس ہونے لگتا ہے. تو صوفی صاحب کی ان نظموں نے بڑوں کو بھی بہت متاثر کیا، اور امتیاز علی تاج نے اور پطرس بخاری نے جو ابتدائی جھولنے کتاب چھپی، اس کا دیباچہ پطرس بخاری نے لکھا، اور اس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا کہ بچوں کی سطح پر اتر کر ان کے مزاج سے جب تک کامل آگاہی نہ ہو اور اس طرح کی نظمیں تخلیق نہیں ہو سکتی، ان میں واقعتاً خون جگر صرف کرنا پڑتا ہے، اور پورے اس یعنی تعلیم و تربیت کے مختلف میلانات اور مختلف رجحانات سے واقفیت کے بغیر اس طرح کی ایک مصرع نہیں کہا جا سکتا. اور انہوں نے تو بہت تواتر کے ساتھ ٹوٹ بٹوٹ کا تو پورا شاہکار ہے. اس کے علاوہ جو ان کی باقی ذرا طویل نظمیں بھی ہیں بچوں کے لیے، ان میں ایک کہانی کا عنصر اور ایک ڈرامائی تشکیل اور ایک تمثیل کا رنگ، اور انہوں نے مختلف چیزوں کو کس طرح سے مشخص کر کے گویا کر دیا، کلام کرتی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری. اور ان میں جو اخلاقیات ہے اس میں جو وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ کی اس شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے، اگر وہ واضح وہ ہو صورت، مقصدیت غالب آ جائے فن پر، تو یقیناً فن اس طرح سے متاثر نہیں کر سکتا. بچے کی سائیکی کو سامنے رکھنا، اس کے امیجینیشن کو پکڑ کے رکھنا، اس کو اچھا بچہ زیادہ متاثر جو ہے یا زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں نغمگی ہے، اس کا عنصر ہے، لیریسزم کا ہے. اس کے علاوہ اور وہ ساری نظمیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شاہکار ہیں، اور ان میں جو روانی ہے کہ انسان ایک دفعہ پڑھے تو یاد ہوتی جاتی ہیں. اب بچے کو بھی ایک دو دفعہ سنائیں تو تیسری دفعہ بچہ جو ہے اس میں سے کچھ اشعار خود ہی آپ کو سنا دے گا. یہ عرض کیجئے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ لاہور صحافت کا بھی مرکز رہا، اور پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے جب آپ سے پوچھا کہ صوفی صاحب جو تھے وہ ہفت روزہ لیل و نہار کے بھی ایڈیٹر رہے، تو یہ تو لیفٹ ونگ کا پرچہ جو تھا وہ گردانا جاتا تھا. تو صحافت کے اعتبار سے صوفی صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ صوفی صاحب نے یہ جو لیل و نہار کی بات کی ہے، اس میں انہوں نے کچھ عرصہ اس کے وہ مدیر رہے، اور اپنے اس ادارت کے زمانے میں انہوں نے بہت اچھا، یعنی وہ بنیادی طور پر ادیب اور شاعر تھے، اور ادب ان کی اولین ترجیح تھا. یعنی یہ جو نظریات ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ان کے نزدیک یعنی ادب کے پیکر میں اگر نہیں ڈھلے ہوئے تو پھر ان کی کوئی قدر و وقت نہیں تھی. وہ اول و آخر یعنی ادب پرور تھے، ادیب تھے، اور انہوں نے مختلف حلقوں میں انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور وہ ہر ایک محفل میں اس کا رکن رکین ہے وہ. اور لیل و نہار میں جو ان کے ادارت میں چھپتا رہا جتنا عرصہ، آپ اس کا موازنہ باقی ادوار سے کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں یعنی ادب کی زیادہ جہات وہ فوکس رہی ہیں، ان کے پیش نظر رہی ہیں، اور انہوں نے تراجم بھی کروائے، اس میں تمثیلیں بھی آئیں، اس میں مضامین بھی مختلف نوعیت کے لکھوائے گئے، اس میں شاعری کا معیار بھی بہت بلند تر سطح پر آیا. چونکہ اس دور میں زیادہ لکھنے والے جو اچھے لاہور کے شعر و ادب سے جڑے ہوئے حلقے تھے، وہ بالعموم صوفی صاحب کے دامن گرفتہ تھے. اور صوفی صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت، ان کی نوک پلک درست کرنے میں، ان کو راستہ دکھانے میں بہت سرگرم کاری کے ساتھ، یعنی بہت محنت اور محبت کے ساتھ وہ اس سلسلے کو جاری رکھا. تو علمی اور ادبی حلقوں میں یعنی وہ بطور ایک لیفٹسٹ یا ایک رائٹسٹ کے نہیں، ان کی حیثیت ایک استاد الاساتذہ کی سی ہے. اور وہ یعنی آپ دیکھیں فیض صاحب کے وہ نہ صرف استاد ہیں بلکہ محسن و مربی ہیں. فیض کی تعمیر میں سب سے زیادہ عمل دخل
وہ صوفی صاحب کا ہے، اور وہ نقش فریادی کا بیشتر کلام جو ہے وہ صوفی صاحب کا دیکھا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھیں فیض صاحب کی بعد کی جو شاعری ہے اس میں زبان و بیان کے کچھ مسائل یا اور وہ چیزیں آتی ہیں جن کی طرف مختلف وقتوں میں مختلف ناقدین نے، مختلف محققین نے توجہ دلائی ہے، تو وہ صوفی صاحب کی دیکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جو بعد کا کلام ہے فیض صاحب کا، اس میں جہاں کوئی زبان و بیان کے مسائل اس طرح سے آئے ہیں، وہ نقش فریادی اس معیار پر پورا اترتا ہے، کیونکہ وہ سارا کلام از اول تا آخر صوفی صاحب کا دیکھا ہوا ہے۔ اور صرف انہی کی بات نہیں ہے، اس دور کے جتنے بھی اچھے شعر کہنے والے لوگ ہیں ان پر صوفی صاحب کا وہ اثر اور ان کی نگاہ جو ہے وہ برابر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ کسی نے فیض صاحب سے پوچھا کہ آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے استاد تھے وہ پطرس بخاری تھے، صوفی تبسم تھے، اور تمہارے استاد جو ہیں وہ شعیب ہاشمی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انہوں نے لطیف پیرا میں بیان کیا، اور واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ استادوں کے جو تھے وہ ہونا اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ بہت شکریہ آپ کا، یہ نشست ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے اتنا کچھ ہی۔ امید ہے کہ اس میں آپ کو صوفی تبسم صاحب کے کچھ زاویے ملے ہوں گے اور سوچنے کے، اور ان پہ مزید کام جو ہے بہت کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔